बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का दौर आता जा रहा है, वैसे वैसे हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती जा रही है। आप ज़िंदगी का कोई शोबा भी उठा लें, लेकिन एक शोबा ऐसा है जिसके साथ हमने एक अजीब मजाक बना के रखा हुआ है और जिसकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी उठता है उस पे बात करना शुरू कर देता है। इसमें किसी ख़ास स्पेसिफ़िक कोई क्वालिटीज़, कोई स्पेशलाइजेशन, कोई किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं चाहिए होती है, बल्कि जो बंदा है इसमें अपने आप को अथॉरिटी समझता है और इतनी मिलावट कर दी है हर हवाले से। फिर आज का नौजवान अगर उसको उसके सामने रखा जाए, जो पढ़ा लिखा तबका है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, जब हम उनको देखते हैं, वो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं। मैं ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहा हूँ वो दीन के पहलू से बात करने जा रहा हूँ, लेकिन दीन का भी एक ख़ास पहलू जिसको हम तसव्वुफ़ कहते हैं, जब हम उसकी बात करते हैं मुआशरे सोसाइटी में, आज जब नौजवान पढ़े लिखे तबके के सामने ये बात की जाती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठते हैं उनके ज़हन में। आज जब हम उठते बैठते हैं उनके सामने तो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जिसको हमने तसव्वुफ़ का नाम दे दिया, जिसको हमने उसको तसव्वुफ़ का नाम क्या, उसको हमने तसव्वुफ़ ही बना दिया आज की सोसाइटी में, आज के लोगों ने। तो हम उस असल हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे आज सोसाइटी में देखा जाता है कि कोई दम दरूद है, वजीफ़े हैं, कोई जुब्बा कुब्बा है, मुख्तलिफ़ लोग मलंग आपको नज़र आते हैं, आमिल बाबे नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ और दरगाहें, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम खुल गए हैं जो आपको लगता है कि ये तसव्वुफ़ है हकीकत में, लेकिन असल हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, कि स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। आज हमारे साथ जो रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं वो शेखुल इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडी में, रिसर्च सेंटर में, मिनाज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। हम चाह रहे थे कि एक ऐसा ही परफेक्ट बंदा जो हमें शख्सियत इस हवाले से गाइड कर सके, हम इन सवालात को उठा सकें, उनके सामने रखें और इस चीज़ को क्लियर करें। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इस हवाले से, क्योंकि आज हमारी पहली नशिस्त है, तसव्वुफ़ के हवाले से बाकायदा हमारी एक सीरीज़ होगी जिसमें हम मुख्तलिफ़ सवालात और मुख्तलिफ़ मुआशरे में पाए जाने वाले जो सवालात हैं, नौजवान नस्ल के जो ज़हनों में उठाए जाते हैं, वो आपके सामने रखेंगे और उसी हवाले से हम चाहेंगे कि आप उस पर बाकायदा अपनी एक अथेंटिक जो तहकीक के साथ जो आप रिसर्च करते हैं उसके मुताबिक उसके जवाब दें। अब सबसे पहला सवाल आज का जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो यही कि आज की सोसाइटी में जब देखा जाता है तो तसव्वुफ़ वो नौजवान के सामने एक कुछ ख़ास किस्म के वज़ाइफ़, अज़कार, जुब्बा कुब्बा और मलंग टाइप के लोग और इस तरह की अकीदत रखने वाले लोग और बातों के ज़रिए जो एक दूसरे को पहुंचाई जा रही होती है कि तसव्वुफ़ ये है, तसव्वुफ़ इस चीज़ का नाम है, जो मुख्तलिफ़ सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर करें कि असल में हकीकत में तसव्वुफ़ है क्या, उसकी हकीकत क्या है, तसव्वुफ़ किस चीज़ का नाम है, वो हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दीन के हवाले से और तसव्वुफ़ की तालीमात को ज़िंदा करने के हवाले से आपने जो ये इंटरव्यू तरतीब दिया, ये मुआशरे में एक बहुत एक इस्लाही तौर पे एक संग मील की हैसियत रखेगा इंशाअल्लाह। और नौजवानों के लिए और ख़ास कर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तबका है उनके लिए एक सैर हासिल मवाद फ़राहम करेगा तसव्वुफ़ के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है सोसाइटी में, उसको दूर करने के लिए। तसव्वुफ़ से अगर बात शुरू करते हैं, जिस तरह आपने पूछा कि तसव्वुफ़ क्या है, उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर समझना हो तो उसके स्पेशलाइज्ड शख्सियत को देखा जाता है कि इसकी स्पेशलाइज्ड शख्सियत वो इस सब्जेक्ट की रूट कॉस्ट लेवल पे जाके क्या बात करती है। जैसे हमारे दौर में हर सब्जेक्ट के ऊपर एक इमाम गुजरा है, एक अथॉरिटी शख्सियत गुजरी है जो उस सब्जेक्ट की बानी भी कहलाई है या उस सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव शख्सियत हुई है कि उसको उसी के सब्जेक्ट के साथ मंसूब कर दिया गया है। ठीक है।
جیسے امام البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حدیث کی روایات جمع کرنے اور صحیح بخاری کو ترتیب دینے کے حوالے سے حدیث میں جو مقام ملا اور ائمہ حدیث میں جو مقام ملا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. صحیح. اسی طرح تفسیر کے باب میں ہے، اسی طرح فقہ کے باب میں ہے، اسی طرح تصوف بھی ایک سبجیکٹ ہے. تو تصوف کے سبجیکٹ میں تمام اولیاء، اتقیاء، صالحین، سلف صالحین اور صوفیاء کرام وہ تصوف کے سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. صحیح. بیسیکلی یاد رکھ لیں کہ تصوف صرف اور صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سے ایک اسپرچول دنیا ہے. جس طرح ہمارے سامنے یہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، ایک میٹیریلسٹک فارم میں ایک مادی دنیا جو فزیکلی جس کے ہم اندر ڈیزرو کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک اسپرچول ورلڈ کا بھی ایک نظام ہے. اور وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میٹیریلسٹک ورلڈ سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہے. صحیح. وہ صوفیاء، اہل اللہ، ارواح کی، صالحین کی دنیا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت کا جو روحانی نظام ہے، اس میں نظام طریقت اور نظام روحانیت اور ان سے متعلق تمام سبجیکٹس وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. صحیح. تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ صوفیاء کرام تصوف کے اسپیشلائزڈ پرسنالٹیز ہوتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے ایک جامع تعریف کے طور پہ کہ تصوف ہے کیا، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو تصوف میں جو سب سے جامع شخصیت، جو سب صوفیاء کرام کے بھی ٹیچرز، راہبر اور امام گزرے ہیں، حضور سیدنا غوث العظم محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرمان مبارک کی روشنی میں تصوف کی تعریف آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے ایک خط میں ارشاد فرمائی تصوف کی یہ تعریف. آپ فرماتے ہیں کہ تصوف 4 حروف سے مل کے بنا ہے. پہلی تا تصوف کی، اس سے مراد توبہ ہے. دوسرا لفظ وہ سعاد ہے، سعاد سے مراد صفائے قلب و باطن. واو تیسرا لفظ ہے، اس سے مراد ولایت اللہ، اللہ کے ساتھ دوستی. اور چوتھا لفظ ہے فا سے مراد ہے فنا فی اللہ یا فنائیت اللہ، اللہ رب العزت کی طرف فنائیت کا تصور. تو یہ اگر حضور سیدنا غوث العظم کی اس تعریف کو دیکھا جائے تو بالکل جامع انداز میں انہوں نے ایک پورا تصور سمجھا دیا. اور اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہی 4 مراتب ہیں آدمیت سے بندگی کی طرف سلوک اللہ کی. یعنی جو شخص صرف ان 4 درجات کے مطابق چلتا چلتا سفر طے کرے تو وہ سلوک اللہ کا سفر پا جاتا ہے. اب پہلی جو حرف آپ نے فرمایا توبہ، تا سے مراد توبہ. اب توبہ کے اندر انسان اپنے رذائل اخلاق، یعنی آپ یوں سمجھ لیں ایک شیشہ ہوتا ہے نا، شیشے کے اوپر غلاظت ہے، شیشے کے اوپر بہت سارا گرد و غبار ہے. اس شیشے کی گرد و غبار کو صاف کرنا، باہر سے سوسائٹی سے مادیت کی علائشیں آ رہی ہیں، گناہ کی، غلاظت کی، جھوٹ کی، نافرمانی کی، سیاہکاریوں کی، بدعمالیوں کی، ہر غلاظت، ہر جب گناہ انسان ایک اٹیمپٹ کرتا ہے ایک گناہ، اس کے مقابلے میں اس کے دل کے آئینے پہ ایک نقطہ سیاہ رنگ کا وارد ہو جاتا ہے. پھر ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ اس کے دل کے آئینے پہ وارد ہو جاتا ہے. وہ دن میں کئی گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ شام تک شیشہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. اگلا دن ہوتا ہے پھر گناہ کرتا ہے. وہ پہلے گناہوں کی اوپر لغزشیں اور جتنے بھی گرد و غبار جم چکا ہے اوپر اور تہیں چڑھتی چلی جاتی ہیں. تو جب اس تہوں کو ریگ مال لگائیں اس کو توبہ کہتے ہیں. یعنی پہلا درجہ توبہ سے مراد ہے کہ جو دل کے صفائی، دل کے آئینے کے اوپر جو غلاظت جم چکی ہے اس کو ریگ مال کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اب دوسرا پوچھیں صفائے قلب و باطن کیا ہے؟ تو صفائے قلب و باطن وہ جو شیشے کو ریگ مال لگایا ہے اس کو پانی سے دھو کے شفاف کر دینا، اور اس کے اندر سے ہر دنیا کی غرض، طلب، حرص، ہوس، لالچ نکال کے اس کو مالک کے اور یار کا جلوہ اس کے اندر دیکھنے کے لیے صاف کر دینا، اس کو صفائے قلب و باطن کہتے ہیں. یہ دوسرا سفر ہے. یعنی پہلا توبہ کا سفر ہے ریگ مال لگانا، دوسرا ہے پانی ڈال کے اس کو شفاف کرنا کہ یار کا عکس آ سکے. پھر تیسرا درجہ ہے وہ ہے ولایت اللہ کا. ولایت کے اندر دوستی ہے. دوستی اسے کہتے ہیں کہ یار کو کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے،
کس چیز میں وہ راضی ہے، کس چیز سے ناراض ہے. تو یار جس چیز سے ناراض ہے کبھی بھی اس کام میں مشغول نظر نہ آئے، اور یار جس چیز سے راضی ہوتا ہے کبھی بھی اس سے غیر حاضر نہ ہو. اس کو ولایت اللہ یا دوستی کہتے ہیں. تو یار کے ہر وقت اس کو یہی اندر مروڑ اٹھے رہتے ہیں، اور یہی ہر وقت یہی تانتا بندہ رہتا ہے کہ کہیں میری زندگی میں جائز یا ناجائز کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو یار کی منشا کے خلاف ہو. اس کو ولایت کہتے ہیں. جب یہ سفر طے ہو جائے تو تیسرا مقام، تیسرا اسٹیشن عبور ہو جاتا ہے. اور آخری سیدنا غوث العظم نے فرمایا کہ فنا فی اللہ، فا سے مراد فنائیت اللہ، یعنی انسان اپنی تمام صفات ختم کر کے اللہ رب العزت کی ذات میں یوں باقی ہو جائے کہ اس کے اپنے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے برتاؤ، لین دین، سین سلیقے سب مالک کی یار میں اور اس کی منشا کے مطابق ڈھل جائیں. پھر اس میں حضور سیدنا غوث العظم نے اس کا استشہاد حدیث سے قائم کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ تقرب حاصل کرتے 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 میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھنے لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. میں اس کا چہرہ بن جاتا ہوں جس سے وہ رخ کرتا ہے. میں اس کا جسم بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے. تو یہ حضور سیدنا غوث العظم نے استشہاد قائم کیا کہ جب فنا کا سفر عبور کر کے بقائیت کا لباس پہن لے اور تمام رذائل اخلاق اس کے مزکہ مصفہ ہو کے یار کی منشا کے مطابق ڈھل جائیں، اور ہر لمحہ یار اگر 70,000 بار بھی دل میں اس کے دن میں نگاہ ڈالے تو کوئی بھی دن میں کوئی ایسا لمحہ نہ پائے کہ نافرمانی اس کو محسوس ہو. تو وہ سفر ہوتا ہے کہ جس میں فنائیت سے بقائیت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. اس میں ولی کا سراپا بشریت سے نورانیت کی طرف ڈھل جاتا ہے. وہ پھر تصوف کے 4 مراتب مکمل ہو جاتے ہیں. اس کو تصوف کہتے ہیں، اور یہ سلوک طے کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں. واہ واہ، کیا کمال، زبردست انداز میں. اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں رکھنا چاہوں نوجوانوں کے سامنے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پہلی کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں، 10ویں کلاس تک جاتے ہیں، پھر انٹر ہوتا ہے، پھر گریجویشن ہوتا ہے، پھر ماسٹر ہوتا ہے. اب یہ 4 جو سٹیپ بتائے آپ نے، ایک سادہ عام فہم انسان یعنی جس کے دماغ پہ یہ گرد پڑی ہے یا لوگوں نے ڈال دی ہے کہ تصوف کوئی جبے کبے کا نام ہے، کسی دم درود کا نام ہے، یہاں تو کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی چیزیں آ ہی نہیں رہی. یہ تو سٹارٹ کر رہے ہیں آپ توبہ سے. پہلی سیڑھی یعنی 4 طرح کی آپ نے سیڑھیاں بتا دیں. ان کو جو بندہ طے کر لیتا ہے وہ ہر بندہ ہی صوفی ہے، یعنی اس نے یہ مراحل سفر شروع ہو جاتا ہے صفا کی طرف. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بڑے ایک خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو سامنے رکھ دیا. اب اس چیز سے تو بالکل یہ واضح ہو گیا. اب میں یہ آپ سے پوچھوں گا، جب آج کے معاشرے سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں تصوف کو تو آپ نے واضح، اب نوجوان، آج کا جو نوجوان ہے، آپ اس کو اگر چاہیں کہ اس کو ہم تصوف کی حقیقت عملی طور پہ دکھانا چاہیں معاشرے میں، جیسے آپ نے تو اس کو وضاحت کر دی نا تعریف کی صورت میں، اور اب اگر ہم دیکھنا چاہیں دین کے پہلو کے حوالے سے کہ سوسائٹی میں عملی طور پہ تصوف کی تعلیم دینے والے، تصوف کی اپنی شخصیات میں ان کو نظر آئے کہ یہ تصوف والے ہیں، جو 4 مراحل آپ نے بیان کیے. آج ہم جو تصوف کے پہچان رکھتے ہیں وہ آج کی درگاہیں، آج کے مزارات، ان کے صاحبزادگان، وہاں موجود جو سلاسل ہوتے ہیں، ان سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے ریپرزنٹیٹیو یا وہ پہچان ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم دیکھنا چاہیں عملی طور پہ تو ہمیں یہ چیز بہت کم، الا ماشاء اللہ، یہ چیز عملی طور پہ نظر آتی ہے. اس حوالے سے آپ اجاگر کریں کہ اگر وہ نوجوان ان کو دیکھتے ہیں اور وہ تصوف سے ہی دور ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، تصوف مجموعہ ہے 2 چیزوں کا. ایک وہ ایک شیخ جو صاحب مزار، جن کا آپ نے ذکر کیا، جو مزارات میں جو ہستیاں لیٹی ہیں، ان سے متعلق ان کی ذات کے 2 گوشے ہوتے ہیں، یا کسی بھی بارگاہ کے، کسی بھی مزار کے، یا کسی بھی خانقاہ کے جو اسپریچول پریمیسز جس کو کہتے ہیں، اس کے 2 گوشے ہوتے ہیں. ایک ان کا ذاتی عقیدت کا، محبت کا ایک باب ہوتا ہے، اور دوسرا ان کی تعلیمات و اتباع کا باب ہوتا ہے. بدقسمتی ہے کہ معاشرے نے
ایک طبقے نے صرف ایک گوشے کو لے لیا اور مزارات پہ صرف ان کی عقیدت اور محبت اور ان سے متعلق جتنی رسوم ہیں ان سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اور عمل سے اور علم سے اور تزکیہ سے اور میدان میں اتر کے مجاہدہ کرنے سے، تربیت سے، اس سے اپنے آپ کو کاٹ لیا۔ اور دوسرا ایک طبقہ وہ نکلا جو صوفیاء کرام کی والہانہ محبت، عقیدت، ان کے مزارات کے اوپر تسلسل سے حاضری پیش کرنا اور ان کے ساتھ قلبی ممانست اور رغبت تو نہیں رکھتے، لیکن ان کی تعلیمات سے ریسرچ جرنلز نکال کے ریسرچ کر کے اور اس کو پورا ایک نیا گوشہ دے کے آج کے دور کے تقاضے کے مطابق انہوں نے ریسرچ کے بہت سارے مدارجات اس سبجیکٹس میں قائم کیے اور بہت سارے نئے دریچے کھولے، اور وہ لوگ بعض اوقات صوفیاء کرام کی ذات پہ تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیا انہوں نے علم انہی ابواب سے ہے، لیکن صرف ان کے جو علمی اور تربیتی اسلوب تھا اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں، نہ یہ خیر کا طریق ہے نہ خالی صرف یہ خیر کا طریق ہے کہ صرف ایک عقیدت اور محبت رکھی جائے اور علم سے اور اس کی شخصیت کے دیے ہوئے فکر سے کنارہ کش ہو جایا جائے، اور نہ یہ خیر کی راہ ہے کہ صرف اس صاحب مزار یا اس ہستی کے یا جس نے کام کیا ہے اس کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دی جائے، اس کو ماننے نہ ماننے کے حوالے سے مسائل پیدا ہو جائیں، اور صرف اس کی جو لٹریچر دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ریسرچ جرنلز اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں۔ نہ یہ خیر کا طریق ہے، خیر دونوں کو جمع کرنے میں۔ اگر نوجوان آج کے ان دونوں طریق کو اڈاپٹ کریں، علم بھی رکھیں لیکن صاحب مزار کے ساتھ اپنی روحانی ملاطفت اور مجالست بھی رکھیں، ملاطفت بھی رکھیں، اور دونوں طریق کو جمع کر کے تو انشاءاللہ وہ حق کو پا جائیں۔ لیکن اس میں دیکھیں نا، یہ بات آپ کی بالکل 100% آپ نے اس کو واضح کر دیا کہ متوازن بیلنس رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، لیکن وہ یہ لیں گے کہاں؟ جو ریپرزنٹیٹیو آپ کے موجود ہیں تصوف میں، اپنے آپ کو جو ریپرزنٹیٹیو کہتے ہیں، اور جو معاشرے سوسائٹی میں موجود، خاص طور پہ ہندوستان کی اس ایریا کو دیکھ لیں تو جو مزارات ہیں ان کے آگے جو گدی نشین ہیں یا جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے، آپ ان کی زندگی کے لائف سٹائل دیکھیں، آپ ان کے زندگی کے معاملات دیکھیں تو آپ کو وہ اس چیز سے بالکل اپوزٹ نظر آئیں گے۔ تو نوجوان نے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ریپرزنٹیٹیو عملی شکل جو ہے وہ ان کی صورت میں موجود ہے، تو آپ ان نوجوانوں کو کیسے دلیل کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کریں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیں یا ان لوگوں کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ لیں جن کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں، وہ پھر ڈائریکٹ ان کے ساتھ جڑیں جو مزارات کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، جو آرام فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس حوالے سے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنی کشف المحجوب میں یہ مسائل آج کے دور میں نہیں ہیں کہ کوئی کامل، آپ کا سوال کرنے کا صرف ایک جملے میں یہ اس کا مغز یہ ہے کہ آج کے دور میں شیخ کامل کیسے تلاش کیا جائے، جس کو دیکھ کے اور جس کی باتیں سن کے پورا ہمارا سٹرکچر ہمارے ذہن میں بن جائے کہ اصل صوفی کون ہوتا ہے۔ اس سے واضح بھی کر دینا، شیخ جب ہم نام لیتے ہیں تو ایک آج کی جنریشن کے اندر ایک بڑا عجیب سی بات آتی ہے، ان کو تھوڑا سا واضح کر دیا، اگر ٹیچر ہوتا ہے کیا استاد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے شیخ ہوتا کیا ہے حقیقت میں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کشف المحجوب میں یہ بیان فرمایا، اس دور میں، یعنی اس سے اندازہ کریں آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ سوال اٹھا کرتے تھے کہ شیخ کامل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو سوسائٹی میں فزیکلی کوئی شیخ نظر نہ آئے تو وہ میری کشف المحجوب کا دامن پکڑ لے اور اس کا تواتر سے مطالعہ کرتا رہے، اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کو شیخ کامل مل جائے، اور اگر اس کو شیخ کامل نہ ملا، صرف میری کتاب کا دامن کشف المحجوب کا پکڑی رکھے تو یہ اس کو پار لگا کے مقصد دیے تک پہنچا دے گی، شیخ کامل کا کام کرے۔ ایک چیز۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ شیخ کامل ہوتا کون؟ شیخ کامل کی جو صفات حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ شیخ کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر 12 خصلتیں ہوں، اگر 12 خصلتیں ہو جائیں تو وہ پہچان لو کہ وہ کامل شیخ۔ ٹھیک ہے، اس میں 12 خصلتوں میں سے آپ نے فرمایا کہ 2 خصلتیں اس کو چاہیے اگر شیخ کامل بننا چاہتا ہے یا وہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو 2 خصلتیں اللہ رب العزت سے لے، ایک پردہ پوشی اور ایک
پالنا، واہ واہ مخلوق کو واہ پالنے واہ کی، تو اللہ کا ولی اور شیخ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور لوگوں کو پالتا بھی ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ واہ 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 پھر سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ پھر دو خصلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے، اچھا ایک شفقت و رحمت کا عنصر اور ایک مودت اور اپنے اندر امت میں شامل کرنے کا عنصر، واہ 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 دو خصلتیں آقا علیہ السلام سے لے۔ واہ۔ یعنی اللہ کا ولی اپنے فالورز کے ساتھ محبت اور رحمت بھی رکھتا ہے، شفقت، اور ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتا ہے اور ان کو مشعل راہ دکھاتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ سے مشعل راہ دکھایا۔ پھر سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ پھر دو خصلتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے، ایک صداقت اور راست گوئی، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت، یعنی عشق اور محبت اپنے شیخ کے ساتھ۔ تو جو مرشد اور شیخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، سچائی کا درس دے، اس کی زبان راست ہو، اس کا کلام راست گوئی ہو، اس کا طریق راست گوئی ہو، اس کا قدم راست گوئی ہو، اور اس کی زندگی کے اندر اتباع، پیروی اور طاعت اپنے سے بڑے شیخ کی، جن کا وہ بیعت ہے یا جن سے وہ رہنمائی لے رہا ہے، ان کی مودت اور محبت ہو۔ پھر فرماتے ہیں دو خصلتیں سیدنا فاروق اعظم سے لے، ایک عدل اور دوسری شجاعت۔ یعنی وہ غریب آئے تب بھی دونوں ہاتھوں سے اٹھ کے مصافحہ کر کے ایک معانقے سے ملے، اور اگر کوئی امیر وڈیرا آئے تو اس کو بھی اسی طرح ملے۔ یہ نہیں کہ اگر امیر مرید آتا ہے تو اس کو کھڑا ہو کے ملے، اور اگر غریب آتا ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ دینے کے لیے کئی دن ٹھہرائے کہ فلاں دن آ جانا، اس دن ملاقات کروں گا۔ یہ عدل ہے۔ عدل ایک پولیٹکس میں بھی ہوتا ہے اور ایک عام تعلقات میں بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ایک شجاعت، بہادری۔ پھر فرمایا دو خصلتیں سیدنا عثمان غنی سے لے، ایک سخاوت اور ایک حیا۔ تو فرمایا شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ہاتھ میں حیا نظر آئے گا۔ حیا سے مراد وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کو اگر مالک کی طرف رجوع کرے تو اس کو حیا آ جائے۔ جو مالک سے حیا دلانے کے لیے جو کام سامنے آ جائے وہ کام نہیں کرے گا، وہ حیا پر قائم رہے گا، وہ شیخ کامل ہے۔ اور دوسری سخاوت، وہ ہر ایک کو کھانا کھلائے گا۔ تو ولی سخی ہوتا ہے، مرشد سخی ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا ہو لیکن طبیعت کا کنجوس ہو، وہ کبھی ولایت کا ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا آپ نے کہ دو خصلتیں سیدنا مولا علی شیر خدا سے لے، ایک علم اور دوسرا بہادری۔ تو فرمایا کہ علم کے باب میں انا مدینۃ العلم فعلی بابھا، کہ وہ شیخ علم کے اوپر بھی مہارت تامہ اور کمال رکھتا ہو، علم میں بھی تمہارا تزکیہ کرے، یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی قرآن کی تعلیم دے، تزکیہ کرے، پھر اس پروسیس میں ڈالے کہ علم کے طریق سے تمہارا تزکیہ کرے، اور بہادری اور شجاعت۔ فرمایا اگر یہ 12 خصلتیں کسی شخص کے اندر دیکھو تو اس کو شیخ کہہ سکتے ہو، وہ شیخ کامل۔ تو یہ شیخ کی تعریف سیدنا غوث الاعظم نے فرمائی۔ واہ واہ واہ، کیا کمال انداز میں آپ نے اس کو خوبصورت انداز میں سادہ فہم جو بات ہے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا اختتام آج ہمیں یہیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، آج جو ہم نے گفتگو کی اس میں آپ کے سامنے رکھا کہ تصوف ہے کیا، اور پھر جو تصوف کی عملی شکل یا تعریف ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، اور پھر ہم نے ساتھ ہی جو شیخ ہے جس کو آپ ٹیچر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، پھر جو شاگرد ہوتا ہے یا آپ جس کو مرید کہہ سکتے ہیں، مرید اور مرشد یا شیخ اور مرشد، شیخ اور مرید، یہ دونوں چیزیں آپ ایسے ہی جیسے آج یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہوتے ہیں تو آپ کے ایک ٹیچر ہے، لیکن جیسے آج ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی تو نہ وہ ٹیچر رہے نہ وہ اسٹوڈنٹ رہے۔ اس وقت وہ شیخ بھی ہوتے تھے یعنی ٹیچر ہوتے تھے، ان کا بھی ایک اپنا لیول تھا، اس طرح ان کے طلباء تھے یعنی مریدین تھے، جو شاگرد تھے، ان کا بھی ایک اپنا لیول تھا، تو اس کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی۔ انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی، بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔